बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐसी पुरअसरार ज़िंदगी जो कभी ख़त्म ना होगी, और एक ऐसा पुरअसरार और खौफनाक घर जिस घर में हर इंसान को दाखिल होना है। उस घर में जो भी इंसान दाखिल होगा वो कभी लौटकर इस दुनिया में नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब इंसान मर जाता है और मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं, उस वक्त ये तमाम तर मनाज़िर मरने वाला इंसान किस हालत में देख रहा होता है, और मरने वाले इंसान को कितनी देर बाद पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है। और जब मरने वाले इंसान को कब्र में दाखिल कर दिया जाता है तो कब्र में पहले 24 घंटों के अंदर उसके साथ क्या सलूक किया जाता है, और हिसाब व किताब लेने वाले फरिश्ते यानी मुनकर नकीर किस तरह ज़मीन को चीरते हुए कब्र में दाखिल होते हैं, और किस तरह मरने वाले के साथ हिसाब व किताब किया जाता है, और उसके बाद मरने वाले शख्स अपनी उस ज़िंदगी को किस तरह गुजारता है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तार सवालों के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके इल्म में भी इजाफा हो सके और आप भी मरने से पहले पहले अपनी आगे वाली ज़िंदगी की तैयारी कर सकें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में अरशाद फरमाता है, और बेशक हर जान ने मौत का ज़ायका चखना है। उस बात के अंदर कोई शक नहीं कि हर इंसान ने उस वक्त मुकर्रर पर इस दुनिया को छोड़कर जाना है। प्यारे दोस्तों, जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं, और जब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम इंसान की रूह कब्ज़ कर लेते हैं और इंसान मर जाता है, लेकिन उस वक्त मरने वाले इंसान को ये एहसास नहीं होता कि वो मर चुका है, बल्कि मरने वाले शख्स अपने आप को ख्वाब के अंदर मरता हुआ महसूस करता है। मरने वाला शख्स ये महसूस कर रहा होता है कि उसको ख्वाब के अंदर नहलाया जा रहा है और उसको कफन पहनाया जा रहा है और उसके कफन को गिरा लगाई जा रही है। यहाँ तक कि जब उसको कब्र में भी उतारा जा रहा होता है तो उसको भी वो एक ख्वाब तस्वर कर रहा होता है। बेशक ये तमाम तर मनाजिर जो मरने वाला शख्स अपनी आंखों के सामने देख रहा होता है वो बहुत ही हैबतनाक और खौफनाक होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मरने वाले शख्स को ऐसा लगता है कि वो एक ख्वाब देख रहा है। जब उस मरने वाले शख्स को कब्र के अंदर दफनाया जाता है उस वक्त वो मरने वाला शख्स रोता और चीखता चिल्लाता है, लेकिन उसकी चीख और पुकार का कोई नहीं सुनता। जब मरने वाले शख्स के अजीज़ व अकारिब उसको दफना कर चले जाते हैं उस वक्त मरने वाला शख्स बहुत चीख और पुकार करता है और वह कब्र के अंदर अकेला रह जाता है। इस तरह जब तमाम लोग उसको दफना कर चले जाते हैं और कब्र के पास कोई भी मौजूद नहीं होता, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उसकी रूह को उसके जिस्म में दोबारा दाखिल फरमा देता है। जैसे रूह को मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कब्ज़ किया था, जैसे ही रूह मरने वाले शख्स के जिस्म में दाखिल होती है तो उस वक्त मरने वाला शख्स फ़ौरन ही अपनी आंखें खोल लेता है और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस खौफनाक ख्वाब से मुझे निजात अता फरमाई। यह तमाम तर मनाजिर देखने के बाद भी मरने वाला शख्स ये गुमान कर रहा होता है कि वो सिर्फ एक ख्वाब था, जिस ख्वाब से अब वो बेदार हो चुका है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद जो आगे वाला मरला और मंजर शुरू होता है वो इससे भी कहीं ज़्यादा खौफनाक और हैबतनाक मंजर है। जब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से रूह इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाती है तो वह मरने वाला इंसान उठकर बैठ जाता है और अपनी आंखें खोल लेता है। फिर वह शख्स अपने आप को छूने लगता है और वह अपने आप को एक सफ़ेद लिबास के अंदर लपेटा हुआ देखता है। उसके बाद मरने वाला शख्स अपने आप से सवाल करता है कि मेरा लिबास कहाँ है और ये मैं कहाँ पर हूँ, और ये जगह कौन सी है जहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, और ये मैं कहाँ आ गया हूँ। प्यारे दोस्तों, ये लर्जा देने वाले सवालात उसके होश उड़ा देते हैं और उसकी चीख व पुकार में मज़ीद इजाफा हो जाता है और वह कब्र के हैबतनाक मंजर से डर कर चीखता और चिल्लाता है और अपने रिश्तेदारों को पुकारता है, लेकिन उसकी पुकार कोई नहीं सुनता। इस तरह जब मरने वाला शख्स अपनी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा देखता है तो उसका ऐसा ऐसा ये एहसास होने लगता है कि वह ज़मीन के नीचे है और उसको दफना दिया गया है। अब उसको यकीन होने लग जाता है कि अब तक वो जो कुछ भी देख रहा था वो एक ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत थी, और वो हकीकत में मर चुका है। उस वक्त मरने वाला शख्स अपनी ताकत के मुताबिक ज़ोर ज़ोर से चीखता है और अपने रिश्तेदारों को पुकारता है।
اس طرح جب مرنے والے شخص کی چیخ و پکار کا کوئی بھی جواب نہیں دیتا تو اس وقت اس کی امید صرف ایک ہی ذات پر لگ جاتی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس وقت وہ مرنے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا رب العالمین، میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھے اس خوف سے نجات عطا فرما۔ پیارے دوستو، اس دعا کے بعد اگر مرنے والا شخص گناہ گار ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ دو خوفناک فرشتے اپنے دانتوں کے ساتھ زمین کو چیرتے ہوئے اس کی قبر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان فرشتوں کو دیکھنے کے بعد اس مرنے والے شخص کی چیخ و پکار میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت قبر کے اندر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حساب و کتاب لینے والے فرشتے سختی کے ساتھ اس میت سے پوچھتے ہیں، فرشتے پوچھیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ مرنے والا شخص جس نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری ہوتی ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد فرشتے پوچھتے ہیں کہ من دینوں کا، کہ تیرا دین کیا ہے؟ تو اس وقت وہ شخص جس نے ساری زندگی دنیا کی محبت میں گزاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری اور دین سے محبت نہ کی، تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد اس مرنے والے شخص سے تیسرا سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ شخص جواب دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ اس طرح اس مرنے والے شخص کے جوابات سن کر منکر نکیر فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تم یہی جواب دو گے۔ اس کے بعد فرشتے قبر کو حکم دیتے ہیں کہ اے قبر، تو اس پر تنگ ہو جا۔ تو وہ قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں اور اس پر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر میں جہنم کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ پیارے دوستو، اگر مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ دو خوبصورت چہروں والے فرشتے اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت وہ نورانی چہروں والے فرشتے اس مرنے والے انسان کو تسلی دینے لگ جاتے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح اس نیک انسان سے بھی وہی سوال کیے جاتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ عرض کرتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور اس سے اور سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا نبی کون ہے اور اس ہستے کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ تو وہ شخص جس نے ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاری ہوتی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر دنیا کو چھوڑ کر آیا ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان جاتا ہے اور عرض کرنے لگتا ہے کہ یہ میرے نبی ہیں۔ اس کے بعد فرشتے اس کو خوشخبری سناتے ہیں اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی راحت عطا کر دی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو قبر کے اندر ضرور آزمایا جائے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کی زندگی میں 2 دن اور 2 راتیں ایسی آئیں گی کہ اس سے پہلے اس نے کبھی ایسے 2 دن اور ایسی 2 راتیں نہ دیکھی ہوں گی۔ ایک وہ دن جس دن وہ مرے گا، اور دوسرا وہ دن جس کے بعد کوئی دن نہ آئے گا اور وہ قیامت کا دن ہوگا، اور ایک وہ رات جو اس کی قبر میں آئے گی، اور دوسری وہ رات ہے جس رات کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بڑے بڑے خوفناک مناظر کو دیکھا، لیکن قبر سے زیادہ خوفناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر تشریف لاتے ہیں تو اس قدر آنسو بات ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ جب آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت تو آپ اتنا نہیں روتے ہیں، لیکن جب قبر کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ بہت روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہو جاتا ہے، اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ پیارے دوستو، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ دنیا کی زندگی ایک مختصر سی زندگی ہے اور بالآخر اس زندگی نے ختم ہونا ہی ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جس کے بعد کوئی موت نہ ہوگی۔
اور خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کو راضی کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے اور دنیا کو راضی کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق قرار پائیں گے۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نزع کا وقت آیا تو آپ اپنا ہاتھ پانی میں ڈال کر چہرے مبارک پر پھیرتے تھے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرماتے کہ یا اللہ، موت کی بڑی شدت ہوتی ہے۔ نزع اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اعضاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے۔ نزع کی تکلیف نفس روح پر حملہ آور ہوتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ، ہر پٹھے، بدن کے ہر حصے سے، ہر جوڑ، ہر بال کی جڑ اور کھال کے نیچے سے، حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے پیروں تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے تم اس کے قرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو، حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا موت تلوار کی مار اور آرے کے چیرنے اور کینچی کی کاٹ سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ بدن کو تلوار سے کاٹا جائے تو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے، تو جب صرف اور صرف روح کو صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ نیز جب کسی شخص کو مارا جاتا ہے تو مدد بھی مانگتا ہے اور چیخ و پکار بھی کرتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے، لیکن مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ مرنے والے کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بے شک پاک روحیں جب جسم سے جدا ہوتی ہیں عالم بالا میں مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسا وہ یہاں حاضر ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہیں کھول دی جاتی ہیں، جہاں دل چاہے وہ مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو جن اور اس کے سوا سب حیوانات سنتے بھی ہیں۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے، اور اگر وہ کافر ہے تو اس کو اتنا زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیں ادھر اور ادھر کی پسلیں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، ان کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا جواب دے گا میرا دین اسلام ہے، تیسرے کا جواب دے گا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی اعلان کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا۔ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے جس سے گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، پھر وہ بند کر دیں گے۔ اس کے بعد دائیں طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے، اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کا صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی اور اب یہ ہے، تاکہ وہ اپنے رب عظیم کی نعمتوں کی قدر جانے کہ کیسے بلائے عظیم سے بچا کر کیسے نعمت عظمی عطا فرمائی۔ اگر بندہ منکر ہے تو سب سوالوں کا جوابات میں یہ کہے گا افسوس، مجھے تو معلوم ہی نہ تھا، میں لوگوں کو کہتا سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹ ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ، اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ پھر اس کی گرمی کی شدت اس کو پہنچے گی اور اس سے عذاب دینے والے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، ان کے ساتھ لوہے کے گرس ہوں گے کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے۔ وہ فرشتے ہتھوڑے سے اس کو ماریں گے، سانپ اور بچھو اسے تکلیف پہنچائیں گے۔ اعمال اپنی مناسب شکل میں متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا اس شکل کے بن کر اس کو ایذا پہنچائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ وہ گناہوں کو ذیل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی تو دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جائیں گی۔ ایک خاتون ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ ناظرین،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کے بعد روح کیسے پکارتی ہے؟ میت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ حضرت زید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب غسل دینے والا اس کو نہلانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے، سر سے امامہ جدا کرتا ہے، اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے جس کی آواز جن اس کے سوا سب سنتے ہیں، اور کہتی ہے اے نہلانے والے، تجھے خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو، کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی سختی سے ابھی مجھے آرام نہیں ملا۔ پھر جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے اے نہلانے والے، خدا کے واسطے میرے جسم کو کنواں سے ہاتھ نہ لگا کہ وہ جان کرنے کی سختی سے زخمی اور چور چور ہے۔ پھر جب نہلا کر اس کو کفن پہناتے ہیں یا پاؤں کی طرف سے باندھ دیتے ہیں تو روح کہتے ہیں اے غسل دینے والے، خدا کے لیے آپ میرے سر کی طرف سے میرے کفن میں گرہ نہ لگانا، تاکہ میری بیوی بچے اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں، کیونکہ آج میں یہاں سے جا رہا ہوں اور اب قیامت تک یہ میری صورت نہ دیکھیں گے۔ پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے اے جنازہ اٹھانے والوں، خدا کے واسطے مجھے اٹھانے میں جلدی نہ کرو تاکہ میں اپنے بچوں اور عزیز و اقارب سے رخصت ہو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والوں، میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور بیوی کو بیوہ کیے جا رہا ہوں، خدا کے لیے میرے بات ان کو تکلیف نہ دینا، میں اپنے گھر اور مال و اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہ آؤں گا، قیامت تک کسی کی صورت نہ دیکھوں گا۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر لے چلتے ہیں تو میت کہتے ہیں اے میرے بھائیوں، میں نے آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا، آج ان میں سے کوئی میرے گناہوں کا ذرا سا بھی بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے، حساب کتاب صرف مجھ سے لیا جائے گا اور میرے وارث کھائیں گے اور اڑائیں گے۔ پھر جب نماز جنازے کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں تو میت کہتی ہے اے میرے بھائیوں، خدا کے واسطے ابھی سے یہ ظلم نہ کرو، مرنے والا تم سے مانوس تھا اور تم دفن سے پہلے لوٹے جاتے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو میت کہتی ہے اے میرے وارثوں، آج تک میں نے جو کچھ مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا، خدا کے لیے تم مجھ کو دعائے خیر اور فاتحہ سے بھلا نہ دینا۔ علماء فرماتے ہیں کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے، اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان ہو جائیں گی، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہوں۔ مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور دوستوں وغیرہ سے دعائے خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے۔ جب اس کے پسماندگان کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب پہنچتا ہے تو اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے محبوب اور مرغوب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعائے خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے۔ دوستو، ہمارے لیے ان قبروں میں عبرت ہے۔ دیکھیں، مالدار، فقیر، طاقتور اور کمزور دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے اور جائیدادیں بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ کاش ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے، لیکن اب ناممکن ہے۔ اب اعمال نامے لپیٹ دیے گئے، روح جسم سے نکال لے گی، زندگی کی مہلت ختم ہے، اب ہر میت اپنے عمل کے مرہون منت ہو کر قبر میں پڑی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ نصیب فرمائے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرمائے اور قبر کے عذاب سے بچائے رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔